बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज सीपैक के हवाले से गवादर में अहम पेशरफ्त हुई। आज का दिन तारीखी है क्योंकि गवादर पोर्ट पिछले 1.5 अशरे से तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए मुकम्मल हो चुका है और कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो चुका है। 60 एकड़ पर फ्री जोन का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। 46 एंटरप्राइजेस इस वक्त अपनी कारोबारी सरगर्मियों का आगाज कर चुकी हैं। आप 2200 एकड़ पर फेज 2 का संगे बुनियाद रखकर एक तारीख रकम करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी और तिजारत का एक नया सिलसिला शुरू होगा और लोगों के नौकरियों के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। ये चंद खुशखबरियां थी, लेकिन वजीर आज़म ने चंद खदशात का इजहार भी किया। गवादर का फायदा सारे पाकिस्तान को होगा। वो ये गवादर कनेक्ट अब हो रहा है सारी सेंट्रल एशिया तक। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए बड़े अच्छे ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान में भी जा रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान। तो वो सारे अब इंटरेस्टेड हैं कि गवादर के जरिए अपने प्रोडक्ट्स गुजारें और इसको इस्तेमाल करें गवादर को। तो सिर्फ अब एक ये हम सबको खदशा है कि अफगानिस्तान में अमन हो, और सारी हमारी कोशिशें हमारी गवर्नमेंट की, मैंने भी ईरान के भी प्रेसिडेंट से बात की कि हम सब जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो, वहाँ सिविल वॉर ना हो, और उसका नुकसान ये होगा जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से वो सब मुतासर हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है सारे नेबर से बात करें और किसी ना किसी तरह पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहाँ। सीपैक बिलाशुबा खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन इसके लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है, और अफगानिस्तान बदकिस्मती से एक बार फिर आतिश फजा के धाने पर खड़ा हो चुका है। उस तरफ बस आग लगने की देर है और सी पैक खतरे का शिकार हो जाएगा। हम पाकिस्तानी जब सी पैक को देखते हैं तो हम अपने मुस्तकबल के बारे में पूरी उम्मीद हो जाते हैं, लेकिन जब हम अफगानिस्तान पर नजर डालते हैं तो खौफ का शिकार हो जाते हैं। गोया हम इस वक्त उम्मीद और खौफ के दरमियान बैठे हैं। सूरत कब तक क्लियर होगी, ये हमारा आज का इशू होगा। और पीडीएम कल अपने प्रिंसिपल स्टांस यानी हुकूमत गिराने से पीछे हट गई। हर बात पर यू टर्न और अबाउट टर्न लेते रहे। आज फिर जब तुम्हारे इक़्तिदार की किश्ती डूब रही है तो फिर तुम उन नारों को उठा रहे हो ताकि कौम मुझ पर दोबारा एतबार करे। अब तुम काबिल एतबार नहीं रहे। कौमी सलामती के इजलास में उनकी अहमियत वजीर आज़म होते हुए भी उनको शिरकत की जरूरत नहीं पड़ी, न किसी ने बुलाया न कोई आया, और इस तरह पता चला कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत बनाने से पहले तो उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं। जब मुशर्रफ गलत फैसले कर रहा था तो आप कहते थे कि मुशर्रफ के पास इससे अच्छा ऑप्शन दूसरा नहीं था। तुम सबसे बड़े उसके सिपाही थे, तुमने रेफरेंडम में उसका साथ दिया था। ये कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो ऐसी ताकत की जरूरत नहीं। और भाई ऐसी ताकत ये तो हमारा दिफा है जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जेर करना चाहता था। आज ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की है उसकी आंखों में खटकती है, वो हमारी तरफ अब मैली आंख से नहीं देख। वो जो कहता है कि सब्र करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं घबराओ, इसको बताओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर मैं यहां पर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। ये है कारकर्दगी। कल के दिन यूं महसूस हो रहा था पीडीएम ने हुकूमत के वजूद को 2023 तक तस्लीम कर लिया है और अगले इलेक्शंस की कैंपेन शुरू कर दी है। क्या मेरा यह ख्याल दुरुस्त है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खान भाई साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। नून लीग के साथ इनका बड़ा ही गहरा ताल्लुक और सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के। सर ये फरमाइए, पीडीएम पे आप लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि गवर्नमेंट तो नहीं जा रही अब, और 2023 के इलेक्शंस पे आपने कैंपेन शुरू कर दी है, तो अब आपने गवर्नमेंट को उनके हालात पे छोड़ दिया है या अपने आप को हालात पे छोड़ दिया? पीडीएम पहले दिन से एक तहरीक है, और उस तहरीक का वाहिद मकसद जो है मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करना, इस मुल्क में जो इलेक्शन चोरी होने का सिलसिला है उसकी मुखालफत करना, एक
عوامی رائے بنانا کہ ہم یہ الیکشن کی اگلے الیکشن کے لیے جی اگلے الیکشن جب کے لیے بھی الیکشن ہو، اور ہم نے یہ اب مڈ ٹرم کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، یہ بات گورنمنٹ نہیں جا رہی اب بھائی مڈ ٹرم الیکشن میں آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہوتے ہیں وہ یا کسی سودے کا نتیجہ ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جب مرضی ہو تو وہ ان کی رائے بدل جائے تو وہ مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں. لیکن بھائی صاحب یہ پی ڈی ایم بنا اس لیے تھا گورنمنٹ کو بجوانے کے لیے، تو گورنمنٹ تو نہیں جا رہی میں ہے. نے یہی کہا نا کہ جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا یہ معاملات نہیں ہوتے، یہ پارلیمانی معاملات ہوں، آئینی معاملات ہوں، اگر ہم آئین کا احترام ہی نہیں کریں گے تو کیسے یہ ہوگا؟ تو آپ نے ایکسپٹ کر لیا اس تبدیلی کا کوئی مقصد ہے تو گورنمنٹ کو ریالٹی مان لیا اب آپ نے. ابھی آپ کا خیال یہ کہ 2023 سے گورنمنٹ چلے ریالٹی نہیں ہے. اس ملک کے حالات ایک ریالٹی ہیں، اس ملک میں آئین کا توڑنا ایک ریالٹی ہے، اس ملک میں الیکشن کی چوری ایک ریالٹی ہے، اس ملک کے مسائل ایک ریالٹی ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. لیکن سر یہ بیانیہ تھا مریم صاحبہ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت. اب میاں شہباز شریف صاحب آپ کا فیس ہے اس پارٹی کے اور وہ مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور کل بھی انہوں نے مفاہمتی تقریر کی تھی ہر لحاظ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کا ایک بیانیہ واپس چلا گیا، دوسرا بیانیہ آ گیا سامنے. پی ڈی ایم میں پی ایم ایل این ایک جماعت ہے. پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے بیانیے سے باہر نہیں جا سکتی. پی ڈی ایم کا بیانیہ میں پھر ذکر کر دوں، واحد بیانیہ ایک نکاتی بیانیہ ہے، ملک کے نظام آئین کے مطابق چلائیں، ورنہ اور کون یہ چلائے ملک نہیں چلے گا. اور یہ کون چلائے؟ یہ ملک نہیں، جو بھی چلاتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سائیڈ ہو. میں نے بتایا آپ کو 5-6 قوتیں ہیں جو سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں. اب سب کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا. حقائق کو دیکھیں، کہاں پر ہم جا رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. ملک شاید چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، لیکن پی ڈی ایم نہیں چل رہی سر. پی ڈی ایم الحمدللہ پی پی ڈی ایم بالکل چل رہی ہے. 8 جماعتیں اس پی ڈی ایم کے اندر ہیں، ایک جماعت بھی رہ جائے یہ ایک تحریک ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے لیے وہ جستجو کرتی ایسے رہی. ویسے مریم صاحبہ کیوں نہیں گئی؟ ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، ہر جلسے میں وہ گئی، انہوں یہ نے پارٹی کا تقریر کی. فیصلہ ہوتا ہے. پارٹی کے صدر جیل میں تھے، وہ باہر تھیں، وہ آتی نہیں ہے جلسوں میں. 4 مہینے پہلے سوات میں ہی انہوں نے جلسہ کیا. ہر پارٹی لیکن کا وہ ٹیون پارٹی کا بالکل ٹیون مختلف تھی پارٹی کی اس وقت. اب تو یہ مفاہمت ہے سیدھی سی. ٹیون مفاہمت نہیں ہے. مفاہمت کبھی بھی حالات سے نہیں ہو سکتی. آئین کے معاملے پر کوئی مفاہمت نہیں ہے. شہباز صاحب نے اپنے طریقے سے بیانیے کا ذکر کیا ہے، ہر لیڈر نے اپنے طریقے سے کیا ہے، اور پی ڈی ایم کے اندر بہت سی جماعتیں ہیں، بہت سی سوچ ہے، بہت سی فکر ہے، ہر صوبے کی جماعت ہے، اور لیکن وہ ایک بات پر متفق ہیں، اور یہی پی ڈی ایم کی کامیابی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلائیں. جن کو ہم غدار بھی کہتے رہے ماضی میں، شاید آج بھی سمجھتے ہوں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو جب تک آئین کے مطابق نہیں جب چلائیں تک گے. نظام آئین کے مطابق نہیں چلتا پی ڈی ایم اور اس کا بیانیہ ایک ہی رہے گا. پی ڈی ایم قائم رہے گی اور اپنی جستجو کرتی رہے گی. اور اگلے الیکشن میں بھی یہی چلتا رہے گا. اگلے یہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے، لیکن بن بھی سکتا ہے الیکٹورل الائنس. لیکن اگر اس وقت تک آپ کو گارنٹی نہیں دی جاتی کہ اب ملک آئین کے مطابق چلے گا تو آپ اگلے الیکشن میں پھر شریک نہیں ہوں گے. یہ گارنٹی ہمیں آئین ہی دے سکتا ہے، اور ہمیں گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے. نظر آتا ہے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس میں 1 دن میں رزلٹ آئے، 10 دن میں آئے، 1 سال میں آئے، 10 سال میں آئے. پاکستان کے مسائل کا مستقل حل اس اچھا ویسے میری بات سن لیں. آپ کو خبر چاہیے، میں آئین کی بات کر رہا ہوں. آئین کی جستجو میں جانیں بھی جاتی ہیں، اس میں اشرے گزر جاتے ہیں، لیکن راستہ یہی ہے. اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ایک دن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا سب کو یہاں پر. اچھا اب سوال یہ سر کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیریٹو سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہاتھ بڑھا رہی ہے مفاہمت کا گورنمنٹ کی طرف، کہ ہم ملکی حالات اس قسم کے ہم گورنمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. کوئی ایک لاہ عمل بنا لیا جائے جو جس میں دونوں پارٹیز کمفرٹیبل ہوں، تو اس کے بعد ہم ملک کو پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں، آئین کی بات کریں. کون؟ حکومت، یعنی پاکستان تحریک پولیٹیکل پارٹی ہے نا، پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی بات کرے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں ملک آئین کے مطابق چلے، تو پھر مفاہمت ہو سکتی ہے. مفاہمت کس بات کی ہے؟ ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے الیکشن لڑنا ہے آپس میں. ایک سگنل دیا گیا. مفاہمت سیاست میں نہ مزاحمت ہوتی ہے نہ مفاہمت ہوتی ہے. سیاست میں اصول ہوتے ہیں. سر جب گورنمنٹ اور سیاست میں ایک بنیادی اصول ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلنا چاہیے. جو اس میں ساتھ چلنا چاہتا ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ کی طرف مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا کوئی جمعرات کو دن؟ کس میں؟ جو سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اس میں نے تو کوئی ہاتھ بڑھتے ہوئے کسی کا نہیں دیکھا. انہوں نے یہ کہا، بات ہر ایک نے کی ہے، انہوں نے یہ بات کی پر ہوئی کہ ہے ملک کے لیے ہم سب اکٹھے چلنے کے لیے تیار. میں نے ایسی کوئی بات سنی نہیں ہے. یہ بات میں بھی کہتا ہوں
اس ملک کے مسائل کے لیے شہباز صاحب نے بھی شاید کہا ہو اور لوگوں نے بھی کہا ہو کہ ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا چلنا چاہیے. یہ مفاہمت، یہ کوئی کسی سے گورنمنٹ کے مفاہمت ساتھ نہیں ہے. اس معاملے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ گورنمنٹ بات کرے اسمبلی کے فلور پر ایشوز پر. ٹھیک ہے. یہاں کوئی ذاتی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں ملک کے مسائل پر بات ہے. مہنگائی پر بات کرنی چاہیے. بجلی پر بات کرنی. سی پیک پر ضروری بات ہونی چاہیے. سی پیک کیوں رکا ہوا ہے؟ نہیں رکا ہوا تو نہیں. آج تو جو آصم سلیم باجوہ صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو دھڑا دھڑ چل رہا ہے، بڑی سپیڈ سے چل رہا ہے. 3 سال پہلے ہونا چاہیے. تو آج ہوئے 3 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. معذرت سے میں کہتا ہوں. بہرحال دیر آئے درست آئے، چل پڑا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو بڑی سپیڈ سے چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. خوشائند ہے. ہم مکمل طور پہ سی پیک کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا اب افغانستان کے ایشو پہ طرف دیکھیں سر. اگر افغانستان کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سی پیک کا کیا بنے گا؟ سی پیک کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے سی پیک پر، کیونکہ سر سینٹرل ایشیا تک تو رسائی نہیں پھر ہو سکے گی. سی پیک صرف سینٹرل ایشیا تک نہیں ہے. سی پیک کا پاکستان کے اندر بھی ابھی جو معاملات ہیں پاکستان کے اندر ہیں، یہ ایکسپینڈ ہوگا سینٹرل ایشیا. لیکن افغانستان افیکٹ کرتا ہے پورے ریجن. جی بالکل افیکٹ کرتا ہے. تو ظاہر سی پیک کو بھی افیکٹ اس کرے. لیے ہمیں افغانستان میں فریق نہیں بننا چاہیے. یہ اگر ہم افغان میں فریق بنیں گے تو پھر سی پیک بھی متاثر ہوگا کہ وہاں سے گزر نہیں پائے گا. تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. ہمیں بالکل ایک آپ نے اس دن کہا افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، ہم وہاں فریق کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آپ نے سیکیورٹی کی میٹنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. وہاں پر اس بات پر میں نے اتفاق رائے دیکھا ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، ہم اس کو تسلیم کر، اس بات کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں وہاں پر فریق نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہو. ہمیں وہاں پر افغان عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. یہ 3 بنیادی اصول ہیں جس پر افغان پالیسی وہاں افغانستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں. جس کو افغانستان کے عوام قبول کریں گے ہمیں بھی قبول کرنا پڑے گا. اگر طالبان کی گورنمنٹ ہو جاتی ہے جو بھی حکومت آئے. جو دیکھیں افغانستان خود مختار ملک ہے، وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. افغانستان نے آپ کو تسلیم کیا ہوا ہے. اگر وہاں حکومت کوئی آتی ہے آپ اس کو، یہ آپ کا فیصلہ ہے، تسلیم کریں یا نہ کریں. لیکن اگر اس کو، اور یہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں پہ کسی قسم کی گڑبڑ ہوتی ہے ہم فریق نہیں بنیں گے. فریق بننا نہیں چاہیے. اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رائے ہے. ہماری کوشش اگر وہ چاہتے ہیں تو مصالحت میں ہمارا رول ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پر جو حکومت اقتدار میں آتی ہے، جو طاقت اقتدار میں آتی ہے، ہمیں اس ملک کے وہ عوام کی رائے کے بغیر نہیں آ سکتی. اس ملک کے عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اچھا آج بھی آپ محسوس یہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں اکٹھی ہیں، اور جب تک یہ دونوں اکٹھی ہیں اس وقت تک اپوزیشن کے اندر جان پیدا نہیں ہو سکتی، اسٹرینتھ. یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے. ویسے اپوزیشن اپنی اسٹرینتھ عوام سے لیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں. تو اپوزیشن اور اپنی کارکردگی سے لیتی ہے، جو اس نے ماضی میں کیا ہے اپنی پالیسی سے لیتی ہے. لیکن سر سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں تو آپ چلے گئے تھے، پہلے آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. سر میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئندہ کسی ایسے اجلاس میں نہیں جائیں گے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی گفتگو کرے. ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا سر. آپ کو یاد نہیں ہے؟ بالکل غلط فیصلہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ جو میٹنگز جن کی تشہیر کی جاتی ہے یہ میٹنگز نہیں ہوں گی، کوئی شخص نہیں کرے گا. پارلیمان میں کوئی میٹنگ ہو ہمارا فرض ہے، ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے. تو پارلیمان کے اندر میٹنگ ہو، ملک کا مسئلہ ہو، کیوں شرکت نہیں کریں گے؟ اوکے. اب گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب گورنمنٹ میٹنگ ہو گئی ہے، اب حکومت بتائے اس کی کیا پالیسی ہے. پارلیمان میں اس میں کسی پالیسی پہ کوئی اتفاق رائے ہوا تھا؟ نہیں، وہاں کوئی پالیسی پر اتفاق رائے کے لیے نہیں تھی. وہ ایک بریفنگ تھی جس میں پالیسی کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا ہمارے محرکات ہیں سارے معاملے کے، کیا پالیسی آپشنز ہو سکتی ہیں. پالیسی آپشنز نہیں ہوئی، کیا پالیسی آپشنز ہو سکتی ہیں، پروز اینڈ کونز کیا ہیں. یہ حقائق وہاں پر رکھے گئے. اس کے بعد 20-30 اسپیکر تھے، ان سب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ایک مسئلے پر 2 مسئلے بھی رہ گئے. اوکے. کنکلوژن کوئی نہیں ہوا؟ کنکلوژن ہو نہیں سکتا، اس کے لیے میٹنگ تھی نہیں. کنکلوژن پارلیمان کرے گی اپنا اجلاس میں، چاہے کمیٹی میں ہو چاہے سیٹنگ میں. بل کی شکل میں پارلیمنٹ میں جائے گا کنکلوژن؟ نہیں، بل تو نہیں ہوتا، پالیسی پہ بل نہیں بنتا. وہ حکومت اپنی پالیسی مشاورت کر کے پالیسی لاتی ہے. مشترکہ لائے عمل، مشترکہ لائے عمل ملک کا بن جاتا ہے. کیونکہ یہ افغانستان کا جو معاملہ ہے، خارجہ پالیسی کے معاملات جو ہوتے ہیں، یہ ایک پارٹی ایک حکومت کے نہیں ہوتے، ان کے اثرات اشروں تک رہتے ہیں.
تو اس لیے یہ متفقہ اس پر لائے عمل بنا. گورنمنٹ اگر متفقہ لاہ عمل لے کر آتی ہے تو آپ اس کو ویلکم کریں گے؟ متفقہ لائے عمل ہمارے اتفاق سے ہی ہوگا نا. تو پہلے اتفاق کے لیے آپ دوبارہ یہ بیٹھیں اتفاق پارلیمان میں ہی ہوتا ہے. پارلیمنٹ، اور اس میں آپ چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھیں آپ؟ جی میں اگر وہ چاہیں گے بیٹھنا تو وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. ویسے تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ بیان دیا گیا تھا، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ آنا چاہ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب، لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے روک دیا. ایسی کوئی بات نہیں. اگر وہ اگر آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں تو آپ کو کوئی اعتراض جی نہیں؟ ان کی کرسی خالی پڑی رہتی ہے، آگے ضرور بیٹھیں. اخلاق کے اندر رہ کر بات کریں گے، پارلیمانی روایات کے مطابق بات کریں گے تو روز بیٹھیں. اگر بدتمیزی کریں گے، گالی نکالیں گے، دھمکیاں دیں گے تو پھر بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو. آخری سوال آپ سے سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ واپس نہیں ہوا، ابھی تک ہے لیکن شاید کچھ عرصے کے لیے سائلنٹ ہو گیا، اور میاں شہباز شریف صاحب وہ کیا بیانیہ ہے مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی اور کچھ نہیں. کس کوئی اسٹیبلش لڑائی نہیں ہے. کب مریم نواز صاحبہ نے کہا؟ جو تقریر میاں نواز شریف صاحب کی، ہم مریم ہمیشہ صاحبہ یہ کی کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین توڑنا ہمیں قبول نہیں ہے. ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کے دفاع کا، اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں. الیکشن کی چوری قابل قبول نہیں ہے. ہمارے آج کے تمام مسائل کا حل، اور میں یہ بالکل پورے دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، پورے اپنی قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہو گیا. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کنول شوزہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شیلہ رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، سندھ کی صوبائی وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. اور پشاور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عبدالشکور صاحب، JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے گا کہ کل کی جو تقریب تھی اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ نے گورنمنٹ کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے اور اب آپ 2023 الیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو PDM بنی تھی جس کام کے لیے کہ آپ نے گورنمنٹ کو گرانا تھا، اب وہ کام آپ نے بند کر کے اگلے کاموں کی طرف چلے گئے ہیں، اگلے الیکشن کی طرف چلے گئے. تو یہ ناکامی نہیں ہے آپ کی؟ چودھری صاحب میں تو یہ محسوس نہیں کر رہا. آپ میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ علمی اور بادب اور باذوق آدمی ہیں. نہیں سر، آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بے اثر ہے گورنمنٹ، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، بے اہمیت ہے، اور دوسری طرف اگر آپ میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر سنیں تو وہ اگلے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. سر دیکھو اس میں کوئی شک نہیں، اگلی الیکشن تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اگلی الیکشن، لیکن اگلی الیکشن جس طرح 2 سال بعد ہو سکتا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ 2-3 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں نہیں، یہ تو آپ 2 سال سے کہہ رہے ہیں نا سر، لیکن میرا خیال ہے آپ کے ہدف چینج ہو گئے. نہیں، ہدف بالکل چینج نہیں ہے. ہمارا ہدف بالکل وہی ہے کہ ہم اس سلیکٹ حکومت کی خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. جلد یا بدیر انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی، کیونکہ عوام میں بالکل بے چینی پیدا ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی PDM کا بیانیہ اور اس کی قیادت اعلان کرتے ہیں تو لوگ، جب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں 10,000 نکلے وہاں 50,000 نکلتے ہیں، 50,000 کی بجائے لاکھ نکلتے ہیں. تو یا اس کا کیا معنی؟ ٹھیک ہے سر، وہ اگر 10 کروڑ بھی نکل آئے باہر تب بھی آپ کا بیانیہ تو ظاہر فرق آ گیا نا. پہلے مریم صاحبہ ہوتی تھی آپ کے ساتھ اور ان کی تقریر ہوتی تھی، اس کو سنتے تھے لوگ، یوں محسوس ہوتا تھا انقلاب آ رہا ہے پاکستان کے اندر. اب میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ چلے گئے ہیں، اب وہ کسی قسم کے انقلاب کی بات نہیں کرتے، نہ وہ گورنمنٹ کو گرانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ وہ گورنمنٹ کو ہٹانے کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ اگلا لاہے عمل دے رہے ہیں 2023 کے الیکشن کا. اس کا مطلب بیانیہ تبدیل ہو گیا سر آپ کا؟ نہیں حضرت، بیانیہ تب تبدیل ہوگا کہ PDM کا جو صدر ہے وہ یہ کہ کوئی اس قسم کی بات کر دے، یا شہباز شریف نے کوئی ایسی بات تو کی نہیں میرے خیال میں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری اس حکومت پر نظر نہیں، ہمارے آئندہ کے الیکشن پر نظر ہے، کیونکہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. ہم تو پہلے دن سے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور جلد. لیکن سر مفتی صاحب، یہ PDM بنا تھا اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اگلے الیکشن پہ نظر رکھے. جی
اس پہ کوئی شک نہیں کہ اگر اس حکومت کو ہم گرائیں تو کیا گرانے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ حکومت تو بنائیں گے تو الیکشن کے ذریعے دوبارہ حکومت تو بنائیں گے، تو ہم سلیکٹڈ تو نہیں کریں گے، سلیکشن تو نہیں کریں گے، الیکشن کریں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت گرانا مقصود ہے، لیکن حکومت کی گرانے کے بعد جو کچھ ہوگا اس پر بھی ابھی سے بات تو کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلے صاحبہ، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے پی ڈی ایم کی طرف سے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کبھی اس کا حصہ ہوتی تھی، جب پیپلز پارٹی اس سے نکلی تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اس کا بیانیے تبدیل ہو رہا ہے۔ اب یہ اگلے الیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور شاید اگلے الیکشن کے بارے میں کوئی لائے عمل بھی یہ طے کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ پی ڈی ایم اب ختم ہو گئی ہے، اور اگر پی ڈی ایم میں جان پیدا کرنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس لے کر آئیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی حکومت کوئی بھی بری نہیں رہی جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جس نے عوام کا جو حال کیا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت کا، مہنگائی کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے لیے ایک لاہے عمل ترتیب دیا گیا تھا، منیمم پوائنٹ ایجنڈا پہ لوگ آئے تھے، لیکن جب وہ ٹریک سے ہٹ گئے تو ظاہر ہے کہ اس میں سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اے این پی نے یہ سمجھا کہ انہیں ہٹ جانا چاہیے۔ اب جو اس میں سامنے نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال اپوزیشن پارٹیز ہیں، تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ جب کوئی بھی پارٹی اور کوئی بھی اتحاد اپنے ٹریک سے ہٹ جائے تو پھر اس میں اثر نہیں رہتا۔ اور اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں یہی سمجھتی ہوں کہ اگر استعفیٰ نہیں دینا تھا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف نئے کیس بن رہے ہیں۔ ابھی نیو یارک کا فلائٹ نکلا ہے اور اس کے اوپر فلائٹ کے اوپر وہ ظاہر ہے ضمانت پیشگی ضمانت لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کیسز کھلیں اور اس کے بعد کچھ اور کیسز کھلیں اور دوبارہ پی ڈی ایم ایکٹیو ہو جائیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طور پر اپوزیشن کی سیاست کو بہت اچھی طرح کرنا جانتی ہے اور کر رہی ہے۔ اگر کسی بھی لمحے کوئی منیمم پوائنٹ ایجنڈا ایسا ہوا کہ بہت ساری پارٹیز سے بات کرنی پڑی تو ہم ضرور کریں گے، اور جیسے ابھی بھی ہم نے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسی اپوزیشن نے گورنمنٹ کو مضبوط کر دیا ہے۔ گورنمنٹ پہلے اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی پی ڈی ایم کے بننے اور پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد ہوئی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن اس لیے اکٹھی ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کو زیادہ مضبوط کر دے پہلے سے۔ میں ایسا نہیں سمجھتی۔ گورنمنٹ نے اپنی سینٹ کی ایک نہ صرف سیٹ کھوئی بلکہ وزیر اعظم صاحب جو دعویٰ کرتے تھے ان کو جو ہے، جو شیخ رشید نے بتایا کہ 13 لوگوں نے پیسے لیے تھے، ان بیکے ہوئے لوگوں سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ میں نہیں کہتی، تبصرہ نگاروں نے کہا کہ جی گورنمنٹ ہیلی، تو باقی تو گورنمنٹ آپ کو نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اگر آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بجٹ پاس ہو گیا کچھ ناراض لوگوں کو منا کے، کسی کو کچھ دکھا کے، کسی کو دلاسا دے کے، تو بجٹ پاس تو ہو گیا نا، لیکن بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے ایک دفعہ پھر ڈالر کی قیمتیں بڑھ گئیں، جو بجٹ آیا تھا اس وقت تھیں، اور پھر بجٹ کے بعد جس طرح سے مزید جون کے مہینے میں مہنگائی بڑھی ہے، اس میں گورنمنٹ کہاں نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ کمل صاحبہ، ایشو یہ ہے کہ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو آفر کی تھی کہ آپ اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مفاہمت کی سیاست ہو اور پورے ملک کو لے کر آگے چلیں اور افغانستان کے ایشو اور اس کے بعد سی پیک کے ایشو پہ، تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم جوائن کر لیں، یعنی گورنمنٹ پی ڈی ایم جوائن کر لے، اور اس کے بعد پھر ایسا کوئی لاہے عمل ہو سکتا ہے کہ جس کے تحت اگلے الیکشن بھی ہو جائے، باقی معاملات بھی زندگی کے آگے بڑھ سکے۔ تو آپ اپوزیشن، اب دیکھیں عسکریت پسند بلوچ عسکریت پسندوں سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے، بات کی جائے، تو یہ اپوزیشن کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ جاتے آپ ملکی مفاد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، دونوں نے بات کی، میں 1 منٹ اس پہ تبصرہ کر کے آپ کے سوال کے جواب پہ آ جاتی ہوں۔ دیکھیں، آپ نے پوچھا کہ پہلا بیانیہ کیا تھا، اب بیانیہ ہے، تو مفتی صاحب نے کچھ اور جواب دیا، لیکن جو ان کے لیڈر کے بیٹے ہیں، میں ان کی بات کروں گی کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ سلیکٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ آپ کے پروگرام میں سوال کروں گی، سلیکٹر کس کو کہتے ہیں؟
سوال تو پھر سلیکٹر سے بنتا ہے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں سلیکٹ کا ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں, ہمارا سلیکشن تو وزیر اعظم کا سلیکشن پاکستان کی عوام نے کیا جنہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا, تو ہم تو انہی کو سلیکٹر سمجھتے ہیں اور انہی کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہی کے پاس جائیں گے. آپ جس کو سلیکٹر سمجھتے ہیں آپ کے پاس اتنی ہمت جرت ہے کہ آپ بات کر سکیں. آپ کا دوسری سوال بات کس سے ہے ویسے؟ دونوں سے ہے. دوسری بات جواب لے لو اگر آپ. نہیں پہلے ابھی میری ان کی بات میں نے سنی ہے, وہ تسلی سے جواب دیں اپنا. ان کے جو ایم این اے ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہیں JUIF کے محمود صاحب, میں کیونکہ اس جو 8 گھنٹے کی نشست تھی میں اس کا حصہ تھی, اور وہ ابھی نشست برخاست نہیں ہوئے, وہ ٹو بی کنٹینیوڈ ہے. ابھی اس کی کم از کم اگلی میٹنگ ہونی, 2 میٹنگز اور ہوں گی, کیونکہ بہت سبجیکٹ وسیع ہے, تو اس پہ ڈسکشن کے لیے انہوں نے بڑا. ویسے وہاں پہ میاں شہباز صاحب نے آفر کی تھی مفاہمت کی گورنمنٹ کو کہ ہم اکٹھے چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر مجھے تو ایسا یاد نہیں ہے, ایسا یاد نہیں ہے. وہ گورنمنٹ سے تو مخاطب ہوئے نہیں, مخاطب وہ کہیں اور تھے. لیکن مفتی صاحب جو ان کے ہیں, میں نارملی مطلب میری ان سے کوئی نظریاتی لڑائی ہے, پرسنل لڑائی نہیں ہے, لیکن انہوں نے وہاں پہ بڑی اچھی بات چیت کی تھی اور ان کو اکنالج بھی کیا گیا تھا, ان کی قربانیوں کو اکنالج کیا گیا تھا. JUIF کو بڑی مختصر بات کی تھی اور بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی تھی محمود صاحب نے, جو ان کے ایم این اے. اور وہاں انہوں نے کوئی نہ سلیکٹ کا لفظ یوز کیا تھا نہ سلیکٹر کا لفظ یوز کیا تھا. وہاں انہوں نے بڑی اچھی شاباش لی تھی. اور اس کے بعد شاباشی کس سے, گورنمنٹ سے لی انہوں نے؟ نہیں, گورنمنٹ تو وہاں پر میزبان نہیں تھی نا, میزبان تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے, اور جو بریفنگ دے رہے تھے وہ DGISI صاحب دے رہے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے جن سے وہ مخاطب تھے, ان سے بیان انہوں نے اپنا کیا تھا. تو باقی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی جب بات, اس کا مطلب یہ ہوا کہ JUI کا موقف تھوڑا سا نرم ہو گیا. میں اب آپ کو صرف اس کو کنیکٹ کر رہی ہوں. آپ نے جو سرکس دیکھا تھا نا PDM کا, اس میں آپ نے بہت زیادہ باتیں سنی. میاں نواز شریف صاحب کی جو بیان آتا تھا, ان کی بیٹی کا جو بیان آیا کرتے تھے, وہ انہی دونوں ہمارے جو معتبر اداروں کے مین ہیڈز ہیں ان کو ہیڈ آن لینے کی کوشش کرتے تھے, جس کا وہاں پہ ذکر بھی ہوا اور آپ تک پہنچا بھی ہوگا. میرے خیال میں بہت ڈسکشن ہو چکی ہے اب تو. لیکن اجلاس میں JUI کا رویہ بالکل مختلف تھا. جب وہاں پر یہ بات ہوئی کہ جناب آپ ہمیں جتنی مرضی گالیاں دینی ہے دیں, ادارے کو نہ دیں, اور ذکر PDM کا بھی ہوا یا ان سب کا ہوا, تو انہوں نے صرف ہنس کے آگے سے بات ٹالی. کسی نے آگے وہاں انسسٹ نہیں کیا کہ ہم جو فورمز پہ کھڑے ہو کے تقریروں میں آپ لوگوں کو جو کہتے رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ آپ کو پروف بھی کرتے ہیں. ٹھیک, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج اب جب دوبارہ گئے ہیں اور اب مریم صاحبہ کو انہوں نے اسٹیج سے اتار دیا ہے, آف لوڈ کر دی ہے, اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ سامنے کر دیا ہے. تو جو ہمارے مولانا صاحب ہیں ان کا بیانیہ بالکل چینج ہو گیا. ایک ٹائم وہ آیا تھا جب پیپلز پارٹی سے ان کی ناراضگی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک صرف میں ریفرنس دے دوں, بھاولپور کا جلسہ ہوا تھا, اس میں بلاول صاحب یا ان کی پارٹی کی نمائندگی نہیں ہوئی تھی ادھر گلیوں محلوں میں, کیونکہ میرا علاقہ رات کے اندھیرے میں صرف مولانا صاحب بھی مارے پھیرے تھے اور ساتھ مریم بی بی تھیں. اب آپ دیکھیں ایک طرفہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ساتھ بٹھا لیا. اسمبلی میں جب بجٹ پاس, جس کا شیلا رضا صاحبہ بات کر رہی ہیں, جس وقت وہ معاملات چل رہے تھے تو اپوزیشن آپ کو ڈیوائیڈڈ نظر آئی, کیونکہ میں وہاں پہ مکمل ٹائم دیتی رہی ہوں. اسمبلی میں بیٹھتی ہوں جب بجٹ کا سیشن چل رہا ہو. جس دن کٹ موشنز پاس ہو رہے تھے, پیپلز پارٹی کے بھی چند ممبران بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہوگا, وہ سب نے دیکھا. اب سوال یہ ہے, ممبران صرف نون لیگ کے تھے. اب سوال یہ کہ جو PDM کا ایشو تھا, جو PDM کا موقف تھا, وہ نرم ہو گیا, چینج ہو گیا. آدھا منٹ دیجیے گا. 138 لوگوں نے ٹوٹل ووٹ کیا. یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ویک ہو گئے, یہ ڈیوائیڈڈ اپوزیشن, اور ایک سیٹ کا ہمیں آپ تانا مار رہے ہیں. پورا گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہاں پہ بڑے بڑے ہم نے نعرے سنے, دعوے سنے, کیمپین سنی, ہم نے وہاں حکومت بنا کے دکھائی ہے. آگے سن لیں, سوال پھر وہی کشمیر میں بھی ہم حکومت آپ کو بنا کے دکھائیں گے. یہ 8 سیٹیں کیسے بنائیں بھائی, 8 سیٹوں پہ بلاول وہاں جا کے جتنی مرضی تقریریں کریں, لوگوں کو انٹرٹین کریں. ہم جو 45 سیٹوں کا الیکشن ہے نا, دوسرے پارٹی کے لوگوں کو شامل کریں گے نا, آپ جیسے شامل ہو رہے ہیں. چلیں یہ بھی زور لگا لیں نا. 8 سیٹوں پہ کیسے حکومت بنے گی؟ بلاول صاحب اگر 8 سیٹوں پہ حکومت بنا لیتے ہیں, پنجاب کی 6 سیٹوں سے پوری حکومت پنجاب کی گرانے کے ارادے کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس تو 4-5 سیٹوں سے بنا سکتے ہیں, تو وہ بھی بنا سکیں. وہ آپ جب ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ, جو ہمارے جلسے اور جو ہمارا وہاں پہ کام ہے اس کے بعد. سوال میں آپ سے پاس سوال چھوڑ کے بریک لیتا ہوں. سوال سمپل یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ جو PDM کا پرانا موقف تھا وہ اب یو ٹرن لے کے PDM جو ہے مفاہمت کی طرف جا رہی ہے. ایک چھوٹا سوال آپ کے پاس, اور ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سوال وہی کہ PDM کا ایک موقف ہوتا تھا, اب آپ کو محسوس ہوا کہ کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد موقف بدل گیا. PDM ختم ہو چکی ہے. یہ کوئی PDM نہیں ہے جو ان کے نکات, میں بتا رہی ہوں, یہ وہ والی PDM نہیں ہے جو انہوں نے
पहले जी 31 जनवरी को हुकूमत गिर जाएगी, 8 दिसंबर को यार होगा या पार, उन्होंने शक्लें ही बदल दी हैं, सारी नैरेटिव ही बदल दी है। मुफाहिमत हो रही है भाई वो पीडीएम के जनाजे उठ गए, वो दफन होगी, खत्म, ये नया ड्रामा है, ये नया लॉन्च हुआ है। और मौलाना साहब क्योंकि बेचारे बाहर बैठ के बोर हो जाते हैं तो एक दो जलसे करना उनका हक है, आप क्यों उन बेचारों को डिस्टर्ब करें? मुफ्ती साहब वही इशू है कि यूं महसूस होता है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर एतराज करते थे कि ये यू टर्न लेती है, लेकिन पीडीएम ने जो यू टर्न लिया है जी, वाह वाह मुफ्ती साहब कमाल ही कर दिया आपने। चौधरी साहब, मैंने तो पहले से आपको ये बात की है कि ये हुकूमत जो है कोई चीज है ही नहीं, ये तो जाली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। हमारे उस जाली हुकूमत के साथ अंदर बैठने की क्या जरूरत है? मैं तो बताता हूं कि इस हुकूमत के साथ जमीयत उलमा इस्लाम तो सरे से बैठना भी मुनासिब नहीं समझती, और ये जाली तो इसलिए है कि उन्होंने अवामी मैंडेट नहीं लिया, अवाम पर महंगाई का बम गिराया, और इसी वजह से कि उन्होंने जिंदगी के हर शोबा उस पर तंग कर दिया। उन्होंने जो वादे किए थे, क्या कोई एक वादा पूरा कर दिया? तो बात यह है कि हुकूमत नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि अगर वो अवाम मुंतखब करते तो फिर अवाम की भलाई के लिए कोई कदम है ही नहीं, तो आप उसके खिलाफ इत्तेहाद बनाने की आपको क्या जरूरत है? जब गवर्नमेंट है ही नहीं, उसका वजूद को आप मानते ही नहीं है, तो किसको गिराना चाहते हैं? बात ये असल बात यह है कि जो बराए नाम उन्होंने जाली चीज यहां बिठाई है कुर्सी पर, हम तो यही कहते हैं कि ये जाली चीज जो है इनको फेंक दे। तो इसलिए हमने इतिहास भी बनाई है। ये खातून आपसे कुछ पूछना चाह रही। मुफ्ती साहब, उन्हों से आपकी क्या मुराद है? क्या पूछना चाहते जी? उन्होंने किन्होंने? उन्हों कौन है जी? हमारे जिन्होंने गवर्नमेंट बिठाई हुई है, जिसको आप कह रहे हैं कि जाली हुकूमत उन्होंने बिठाई है, हम तो मुल्क की आवाम तो जाली नहीं है। 22 करोड़ आपको पता नहीं है? आप उन्हों से क्या, किसको मुराद है? आप खुदा को हाजिर नाजर समझकर मुसलमान होते हुए आप ये नहीं समझते, कम अज कम आपको ये पता नहीं है कि इमरान खान को किसने बैठाई है। ये आए रोज जिसने उसको उंगली से पकड़ करके बाहर ले जाते हैं और कर्जे लेने के लिए, कचकोल लेने के लिए बाहर फिराते हैं, चक्कर उनको के लिए लगाते हैं, और इलादा जा नहीं सकते किसके पास जाते हैं, किसके साथ जाते हैं। तो ये आए रोज उनको नहीं देखते, तो ये उनका क्या बयानिया है? तो बात ये है बुनियादी तौर पर कि वो सब खालाए मखलूक सब जानते हैं, सेलेक्टर भी सब लोग जानते हैं, आपको पता है, हमें भी पता है, इसमें कोई कबाकत भी नहीं है कि वो जो है। तो बात क्यों नहीं करते फिर? ये इनका कहना है कि जब मीटिंग होती है तो वहां पे एतराज क्यों नहीं करते? अच्छी बात है, मुझे छोड़ दो, अच्छा, अगर आप दरमियान में बात करते हैं तो हम भी वोट दे के लेकर आप जिनको समझते हैं कि लाए, जिसको सवाल कर रहे थे, आपसे पूछ रहे थे, आपके साथ बैठे एक और मेंबर से पूछा कि जनाब आपके इलाके में तो सारा सुनने की सकत नहीं है, फिर आप कैसे जीत जाएंगे? तो सबके सिर्फ आपसे सुनने की सकत नहीं है, निकला, फिर किसी आपसे सुनने की सकत नहीं, आपसे सुनने की सकत नहीं है। जिक्र किया ना, बहन आप मेरी बात तो सुन लो, आप मेरी बात तो सुन लो बहन, जो मेंबर है ना, आप मेरे सुनने की सरे से सकत नहीं है, मुझे तो अफसोस है, इसलिए तो हम कहते हैं कि आप में हौसला नहीं है, आप में बर्दाश्त नहीं। मुफ्ती साहब एक मिनट रुकिएगा। चौधरी साहब ये तरीका है, रुकिएगा मुफ्ती चौधरी साहब ये तरीका है, कंवल साहब का ये कहना है कि ये तरीका है कि मैंने बात बदल चुका और दरमियान में उन्होंने उछल कर कोट कर मेरी बातों के दरमियान आती है। क्या ये कोई तरीका है? बात यह है कि वो जो तरीका अपनाती है, मैं तो फिर दोबारा दरमियान में से वो कोट पड़ती है, क्या मसला है? ये बर्दाश्त नहीं है उसमें। हम इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है और आमिरों की पैदावार है। बात तो मैं मुकम्मल करता हूं, दरमियान में से वो ना है, खामोशी से बात सुन ले, बर्दाश्त के साथ बात सुन ले, तो फिर मैं बात मुकम्मल करूंगा। बात यह है चौधरी साहब, मुफ्ती साहब आप शराइत न रखें, बात मुकम्मल करें। पीडीएम का जो बयानिया है वो उस पर पीडीएम अब भी कायम है, और अब पाकिस्तान में जो लोग निकलते हैं पीडीएम के बयानिया की वजह से निकलते हैं। पीपल्स पार्टी का भी यही बयानिया है कि इस हुकूमत को जो है अवाम, और आपका बयानिया है किसके खिलाफ? ये भी बहुत बड़ा सवाल है सर। आप बेसिकली इमरान खान के खिलाफ हैं, आप सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं बस? नहीं,
یہ حکومت جو برائے نام ہے اور جو جعلی ہے، ہم خلاف اس چیز کی ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کو پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں، اور عوام کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ عوام کو یہی کہتے ہیں۔ شیلا صاحبہ جی، شیلا صاحب یہ فرمائیے گا کہ الٹیمیٹلی جیسے کہ آج ویسے اب دیکھیں گوادر کے اندر بہت اچھا فنکشن ہوا اور سی پیک نے بڑی اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو گیا، افغانستان کا اندر ایشو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں اور وہ اس میں تیزی آتی چلی جا رہی ہے، تو 2023 کے جب الیکشن ہوں گے تو گورنمنٹ تو اگلا الیکشن بھی ون کر لے گی۔ آپ اور ہمیں سبھی جانتے ہیں بہت پیپر نہیں آج کرا سکتے۔ شیلا صاحبہ کنول میں آج ایک پرچہ نہیں کروا سکتے۔ کنول صاحبہ نے پھر ان سے آپ بات کر لیں، آپ ان سے کنول سے بات کر لیں، پھر یہ اگر آپ یہ سولو پروگرام کرنا چاہ رہی ہیں، سن کے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں میں ایسا نہیں پروگرام کروں گی، اگر یہ سولو پروگرام کرنا چاہ رہی ہیں آپ ان سے کر لیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جواب دیں۔ اگر یہ عوام کو جواب دہ حکومت ہوتی، اگر یہ عوام کو جواب دہ حکومت ہوتی تو وہ جو کنٹینر پہ چڑھ کے 1 لاکھ وعدے کیے تھے اور جلسے جو کیے تھے یہ اس سے منحرف نہ ہوتے۔ یہ صرف جو ہے جو پوچھ رہی ہیں تو مجھے بتا دیں کہ اگر یہ عوامی حکومت ہے تو عوام کو کیا ریلیف دیا ہے انہوں نے ابھی تک، مجھے صرف یہ بتا دیں۔ اس بجٹ کے بعد لیکن وہ بجٹ تو آپ نے پاس نہیں ہونے دینا تھا نا، وہ تو ہو گیا جو آپ نے کہا، اس سے تو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، اور جو دیکھیے کہا تھا نا، لیکن یہ مختلف نظریاتی پارٹیز تھیں وہ ایک ساتھ نہیں چل سکی، لیکن جو ہمارا کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے تو ابھی بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، آپ کو جو ہے سی پیک کے چائنا سے لے کر آپ نے قرضہ سعودی عرب کو دیا، سی پیک کا کام ختم ہوا تھا، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صرف لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بجٹ پاس ہو گیا۔ آپ دیکھیں ان کو بولنے کی بیماری ہے، ان کو بولنے کی بیماری ہے، غزل پر سینا کو منا لیا اور جہانگیر شریف خوشامد کر لی، بجٹ پاس حکومت میں آپ بھی ہیں، آپ تو صوبائی وزیر ہیں۔ وقت ہو گیا خواصد آپ کے دوسری پیک کے اوپر آج ایک بہت اچھی پیش رفت ہوئی، پاکستان کم از کم کچھ سیکٹرز ایسے جس میں بہت بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ بہتری ہر سیکٹر میں نظر آنی چاہیے، تبھی پاکستان ایک بڑا اچھا ملک اور بڑا ملک بن کر اوپر کر سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔